एपिसोड 9। वो अपने कमरे में से लाया तो बेला का दम पहले ही इसके अंदाज निकाल रहा था, क्योंकि आखिरी बार उसने कहा था कि अगली बार वो अगर उसे दिखी तो वो उसे जान से मार देगा, और उसका रवैया बिल्कुल ऐसा ही था। इसने बेला को बेड पर फेंका। बेला माई बे अब की तरह मचल उठी, क्योंकि इस कमरे में जो चीजें थी इसे देखकर बेला की सांसें तेज हो गईं। खंजर, चाकू, रस्सियां, पिस्तौलें, क्या कुछ नहीं था। जैस्पर ने अपनी शर्ट उतारी और अभी वो जुनूनी सा होकर उस पर तुल पड़ता कि अचानक बेल बजी, और इस लड़की से कई गुना कीमती चीज उसके लिए ड्रग्स थे। वो जल्दी से मुड़ा। उसकी पेशानी से पसीना फूट रहा था, जो कि बेला के जिस्म पर गिरा था, और तेजी से पलट के नीचे भागा और दरवाज़ा खोल दिया। मिलर इसकी पसंद की चीज़ लिए खड़ा था। इसने फौरन इससे छीना, सिगरेट में भरा, और पहला कश लगाते ही इसे लगा इसके अंदर जैसे इत्मीनान सा उतरा हो, एक ठंडक सी उसके अंदर उतार दी गई हो। जैसे पर तुम बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हो, मिलर फिक्रमंदी से बोला। लेकिन अब जैस्पर को भला किसी बात की फिक्र भी थी। वो सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता सोफे पर बैठ गया। मिलर ने गहरा सांस भरा। तुम रेस्ट करो, वो कहकर निकलने लगा कि अचानक इसे एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। तेरे साथ लड़की है? मिलर हैरानगी और खुशी से उसकी सूरत तकने लगा। जैस्पर ने सर झटका और अपने कश भरता रहा। कहाँ है? मिलर किसी शिकारी की तरह इस लड़की को ढूंढने लगा, जबकि जैस्पर ने इसे टोका। जाओ, बस इतना ही काम था तुम्हारा, वो नॉर्मली बोला, क्योंकि अब वो खुद भी नॉर्मल हो चुका था। नहीं, मुझे लड़की की आवाज़ आ रही है, दिखा तो दे कौन है, कैसी है। मिलर पीछे पीछे देखने लगा, लेकिन जसवंत ने लात मारकर उसे बाहर निकाल दिया और दरवाजे को ताला लगा दिया। वो पलटा, उससे भी बेला की आवाज़ आ रही थी। वो सिगरेट पीता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। बेला सुकड़ी सिमटी लेटी हुई रो रही थी। जैस्पर का दिमाग ठंडा हो चुका था, इसे किसी चीज़ की तलब नहीं थी। वो बेला को दरवाजे से टेक लगाए खड़ा देखता रहा। अगर ये रोना धोना हो गया हो तो जाओ यहाँ से। इसकी नीली आंखों में बेला के लिए हकारत थी। बेला झटके से उठी और वहां से भागती कि जैस्पर ने उसका बाजू पकड़ लिया। बेला की बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में उसके लिए खौफ था, क्योंकि वो काफी जंगली अंदाज में उसे ऊपर खींच कर लाया था। तुम्हारे पास पूरा लिबास नहीं, आधी नंगी क्यों घूमती रहती हो हर वक्त? उसे उलझन भरी निगाहों से देखता अपनी सिगरेट को शौक से पीता बोला। बेला के लिए दुख की बात थी और शर्मिंदगी की भी। वो इसे कैसे बताती वो किस जंजाल में फंस गई है। वो बिना कुछ बोले इससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। और मुझे समझ ये नहीं आता कि मेरा और तुम्हारा आमना सामना हो क्यों रहा है। मुझे नफरत तुम जैसी लड़कियों से, जिनका काम सिर्फ जिस्म फरोशी से शुरू होकर जिस्म फरोशी पर खत्म हो जाता है। क्या कुछ और नहीं है दुनिया में तुम्हारे पास करने को? वो बेहिस्सी से उसका बाजू झटक कर बोला। मुझे जाने दे, वो बेबसी से बोली। जवाब दो, पूरा लिबास क्यों नहीं पहनती? ठीक है, तुम एक स्लट हो। बेला को लगा उसके अल्फाज उसको खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी लिबास तो पूरा पहना करो। हो सकता है लिबास पहनकर ज्यादा खूबसूरत लगो और तुम्हारा दाम ज्यादा बढ़ जाए। जैस्पर ने बेनियाज शाने उचकाए। मैं स्लट नहीं हूँ, बेला जरा गुस्से से बोली। जैस्पर ने तिरछी निगाह उस पर डाली। ये तो हो गया सेम टू सेम, चोर कहे मैं चोर नहीं हूँ। मैं माफिया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल 8 साल की उम्र में किया था। और जानती हूँ किसका? अपने ही दोस्त का, क्योंकि वो मुझ पर चिल्ला रहा था। और मुझे शोर करने वाले लोग सख्त जहर लगते हैं। मैंने आज तक 25 कत्ल किए हैं। मैं तो नहीं शर्मा रहा ये बताने में। फिर तुम क्यों हर बार मेरे सामने आकर हमदर्दी लेने की कोशिश करती हो कि तुम बहुत मजलूम हो? तुम स्लट नहीं हो, कॉलगट नहीं हो, तुम मर्दों के बिस्तर गर्म नहीं करती। ये सब छुपा कर तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे लोगों की निगाह में तुम्हारी इज्जत रहेगी। वो बेड पर लेटकर सुकून से उसे देखने लगा। वो भला की हसीन लग रही थी, लेकिन जैस्पर की दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज नहीं बनी थी। हाँ, हो सकता है कि आप ना शर्मा रहे हों, अपने बारे में फख्र से बता रहे हैं कि आप लोगों को मार देते हैं, इन पर जुल्म करते हैं, आपने अपने दोस्त को मार दिया। ये आपके लिए फख्र की बात है, क्योंकि आपने ये सब किया है। मैं स्लट नहीं हूँ, मैं मर्दों के बिस्तर गर्म नहीं करती, मैं कॉलगर्ल नहीं हूँ। मैं आपसे किसी भी किस्म की हमदर्दी नहीं चाहती। मैं अपनी किस्मत पर रोती हूँ कि मैं नहीं चाहती मेरा जिस्म कोई मर्द देखे, लेकिन मुझे मारा जाता है, मुझे मजबूर किया जाता है, मुझे बार बार एहसास दिलाया जाता है कि मैं गरीब हूँ, जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ। मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं सिवाय अपने कपड़े उतार देने के। और और ये अगर मैं अपनी ज़ात के लिए कमा रही होती तो मैं कसूरवार थी, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया आज तक, क्योंकि मैं एक दिन एक अनदेखा कर्जा उतार रही हूँ। मेरे अंकल मुझे मारते हैं, मुझे फोर्स करते हैं ये करने के लिए। यहाँ भी मुझे आपके लिए लाया गया, और इसकी कीमत जानते भी हैं आप, कितनी वसूल की है उन्होंने, लेकिन मेरे पास एक टका नहीं है, यहाँ तक कि कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मालूम नहीं कैसे वो इतना बोल गई, जबकि वो बिल्कुल एक डरी सहमी सी लड़की थी, लेकिन जैस्पर का इससे स्लट कहना उसके दिल के कई टुकड़ों में तकसीम कर गया कि इसकी इज्जत हैसियत कुछ भी तो नहीं था। इसने जैस्पर की शर्ट लटके देखी और उतार कर वो शर्ट पहन ली। वो शर्ट उसकी थाइस तक आ रही थी। जब किसी की मदद नहीं कर सकते तो उस पर इल्जाम लगाना बंद करें, वो कहकर बाहर निकली। जैस्पर के लब ओ की शेप में ढल गए। वो जल्दी से जस्ट लगाकर उठा, उसके पीछे नीचे आया। क्या $50,000 मदद के लिए कम है? वो अभी दरवाजा खोलकर उस फ्लैट से बाहर जाती
کہ جیسپر نے دروازہ بند کر دیا. اس کے ہونٹوں میں اب بھی سگریٹ لگی تھی جبکہ بیلا مزید اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی. کم نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا، وہ سر جھکا کر کہتی وہاں سے پھر نکلنے لگی. جیسپر نے پھر روک لیا. بیلا کی آنکھوں میں سوال تھا. پہلے تم میری جیکٹ لے چکی ہو، اب شرٹ لے کے جا رہی ہو. وہ اس کے حلیے پر نگاہ ڈالتا بولا جو کہ اس کی شرٹ میں مکمل ڈھک چکی تھی. میں معذرت چاہتی ہوں. بیلا اس کی شرٹ اتارنے لگی. جیسپر نے ٹوک دیا. یہ کہانی تم نے مجھے امپریس کرنے کے لیے بتائی ہے. وہ اب بھی شک میں تھا. بیلا کچھ نہیں بولی. مجھے جانے دیں. وہ آہستگی سے نگاہیں جھکائے بولی. کہاں جاؤ گی؟ جیسپر کے سوال پر وہ جھنجھلا گئی کہ وہ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا. میں کاش اپنے انکل سے اب جان چھڑا لوں، لیکن میں جانتی ہوں میں پھر پکڑی جاؤں گی. لیکن آئی پرے کہ میرا سامنا دوبارہ آپ سے نہ ہو. وہ بولی اور پھر نکلنے لگی. جیسپر نے اسے اب کی باری جانے دیا. بیلا باہر نکلی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خوف اس کے اندر تھا کہ اب اسے اس کا چاچا دوبارہ پکڑ لے گا. وہ ادھر ادھر دیکھتی بھاگنے لگی کہ ایک گاڑی اس کے پیچھے لگ گئی. بیلا اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی. اسے کچھ سجائی نہیں دیا تو دوبارہ بھاگ کر جیسپر کے دروازے پر آ گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی. جیسپر جو دوسری سگریٹ میں ڈرگز بھر رہا تھا چونکا اور کھڑا ہو گیا. جبکہ بیلا کے انکل گاڑی سے نکلا اور اس کی سم بھرنے لگا. بیلا کو لگ رہا تھا جان نکل جائے گی. جیسپر نے جیسے ہی دروازہ کھولا بیلا اس کے سینے سے لگ گئی. پلیز ہیلپ می، بچا لے مجھے اس سے، پلیز پلیز ہیلپ می. وہ گڑ گڑانے لگی. جیسپر نے پیچھے دیکھا. وہ بری سی شکل کا بوڑھا آدمی تھا. جیسپر کے پاس آ گیا. ادب سے اسے ہائے کہہ کر اس نے بیلا کی سم دیکھا. آپ کا وقت شاید ختم ہو گیا ہے، میں اب اپنی بھتیجی کو لے کر جا سکتا ہوں. وہ بولا اور بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگا. بیلا نے جیسپر کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی. نہیں نہیں پلیز، یہ مجھ سے وہی کام کرائے گا. پلیز مجھے بچا لو اس سے، پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، پلیز بچا لو. بیلا بولتی جا رہی تھی. جیسپر نے گن نکالی اور اس بوڑھے آدمی کے دماغ میں 2 گولیاں اتار دی. ایک دم چاروں سے سناٹا چھا گیا. اس کے انکل لہرا کر زمین بوس ہوئے جبکہ بیلا ساکھ کھڑی رہ گئی. یہ غلیظ آدمی اتنی آرام سے مر بھی سکتا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جیسپر نے کان میں انگلی ماری. کافی شور کر رہا تھا اور میں ڈسٹرب ہو رہا تھا. وہ خواہ بیلا کو وضاحت دینے لگا جبکہ بیلا اب بھی اس کی لاش کو دیکھ رہی تھی. تمہیں مزید کوئی ہیلپ چاہیے یا جاؤں میں؟ وہ ایک قتل کر کے کتنی ہی معصومیت سے اس سے سوال کر رہا تھا. بیلا نے تھوک حلق میں نکلا. وہ خطرناک تھا. وہ جلدی سے اس سے دور ہو گئی. جیسپر اسے دیکھتا رہا. اسے نظر آ رہا تھا وہ ڈر گئی ہے. بیلا جلدی سے پیچھے ہوئی اور وہاں سے بھاگ گئی. کیا وہ آزاد ہو گئی تھی؟ وہ اتنی بے یقین تھی اس وقت کہ ہنستی، خوش ہوتی یا غم مناتی کہ دنیا میں واحد اس کا ایک رشتہ تھا، وہ بھی مر گیا. بیلا کے لیے یہ نہ سمجھ آنے والا احساس تھا. دروازہ بجا تو اس نے سر اٹھا کر اندر آنے والی عورت کو دیکھا. وہ سنجیدگی سے دیکھتی رہی. کیوں آئی ہو؟ اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرائی. میں نے تو آنا ہی تھا، لیکن یہاں سب دیکھ کر کافی خوشی ہو رہی ہے. وہ مسکرائی جبکہ سامنے وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی. خیر میں تمہیں گڈ نیوز دینے آئی ہوں، یا یوں سمجھ لو وہ بیڈ نیوز دینے آئی ہوں تمہیں، اس نے کہا تو وہ اب بھی خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی جیسے اسے فرق نہ پڑتا ہو. تمہارا بیٹا دشمن کی بیٹی کو پھر لے آیا. مجھے لگتا ہے اس سے پیار ہو گیا ہے اسے. وہ بولی. تم اپنے بیٹے کی فکر کرو. میرا بیٹا جو کرتا ہے پورے دماغ سے کرتا ہے. وہ ہنسنے لگی. عیاشیوں میں بھی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اب عیاشیاں کرے گا اور میرا بیٹا مافیا کنگ بنے گا. اب تمہارے بیٹے کو کیا خبر کہ پوزیشن اور ویلیو کیا ہے. وہ بس عیاشیوں میں لگا رہے گا اور میرا بیٹا آگے آ جائے گا. اس نے کہا تو وہ مسکرا دی. مافیا کنگ بننے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی. وہ عیاشی کر کے بھی اپنی بات اور جگہ کو چھوڑے گا نہیں. اور وہ لڑکی ایک مہرا ہے اور صرف ایک دشمن کی بیٹی جسے وہ جیکسن کو ٹارچر کرنے کے لیے لاتا ہے. تم اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ. تم اور تمہارا بیٹا اتنے خواب دیکھتے ہو، تبھی ایتھنز کے مرنے کے بعد بیوقوفوں کو جگہ نہیں ملی. میرے بیٹے کو ملی، ورنہ تمہارا بیٹا تو بڑا تھا، چاہتا تو وہ یہ جگہ سنبھال سکتا تھا. شکاگو کا گھر اس کا ہوتا، یہ گھر اس کا ہوتا، ساری جائیداد اس کی رہتی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. خواب دیکھنا اب چھوڑ دو. وہ طنزیہ لہجے میں کہتی اسے اچھی خاصی بے عزتی کر گئی. وہ غصے سے گھورنے لگی. دیکھتے ہیں کہہ کر باہر نکل گئے. ایتھنز سے بڑے بھائی کی بیوی تھی وہ، جبکہ اس کا بیٹا ٹیلر جیک سے بڑا تھا، لیکن اس نے کبھی مافیا میں آنے کا نہیں سوچا. لیکن جب سے ایلف نے جگہ سنبھالی تھی سب کو شوق چڑھ گیا تھا کہ وہ مافیا کنگ بنے. لیکن ٹیلر اس وقت کا سب سے بیسٹ ہیکر تھا، کافی ذہین اور سمجھدار تھا. روبن کی طرح ڈرپوک نہیں تھا. وہ جا چکی تھی لیکن اس کے دماغ میں کئی سوال چھوڑ گئی. ایلف سے کہو میں بلا رہی ہوں. اس نے ملازم سے کہا تو وہ ایلف کے پاس چلا گیا جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی. پیشانی پر 2 تیوریاں تھیں، لیکن جلد ہی ملازم نے اسے بتایا کہ ایلف نے کہہ دیا ہے وہ کل صبح بات کرے گا.
آہستہ آہستہ قدم بڑھتی وہ باہر کی سمت بڑھنے لگی۔ ایلف کی آنکھیں بند تھیں، وہ سو رہا تھا، شاید وہ باہر آ گئی۔ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے باندھا تھا۔ وہ باہر نکلی اور ابھی راہداری کراس کرتی کہ کسی نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور دیوار سے لگا دیا۔ وہ پہلے ڈر گئی، یہ کون ہے؟ دل میں سوچتے ہوئے اس کی شکل دیکھنے لگی، جبکہ دوسری طرف وہ نشے میں دھت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے حسین چہرے پر نگاہ بڑے دھڑلے سے گھوم رہی تھی۔ جب وہ کچھ دیر بولا نہیں تو میاں نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھو اگر تم گارڈ ہو تو مجھے یہاں سے جانے دو، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دوں گی۔ وہ بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ تو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو؟ وہ بولا۔ ہاں پلیز مجھے بتاؤ راستہ کیا ہے یہاں سے بھاگنے کا؟ یہ جگہ کیا ہے؟ کیا ہم شکاگو میں ہیں؟ نہیں، شکاگو میں نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میاں بولی تو وہ مسکرا کر تھوڑا دور ہوا۔ اگر میں تمہیں یہاں کے سیکرٹ راستوں کا اتا پتہ دیتا ہوں تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ وہ بولا تو میاں جلدی سے اس کا بازو پکڑ گئی۔ کہا تو ہے جتنے پیسے چاہیے تمہیں میں دوں گی۔ مجھے پیسے نہیں، کچھ اور چاہیے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا بولا۔ ہاں ہاں تمہیں جو بھی چاہیے میں تمہیں دوں گی، بس مجھے یہاں سے باہر نکلوا دو۔ وہ جلدی جلدی بولی۔ آر یو شور؟ اس نے تصدیق کرنی چاہیے۔ ہاں ہاں چلو اب جلدی، میاں عاجز سے بولی۔ دیکھ لو بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ ٹیلر نے کہا تو وہ ہوا میں بات اڑا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے چلو اب، وہ بولی اور آگے بڑھتی۔ ٹیلر نے اس کا ہاتھ چانہ پکڑ کے اپنی سم کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا کہ کسی نے زوردار لات ماری تھی اسے کہ وہ گر گیا نیچے۔ جبکہ وہ نیچے بیٹھا اور پیچھے سے ایلف کھڑا میاں کو دکھائی دیا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ وہ ٹیلر کی سمت دیکھتا بولا۔ ٹیلر نے بھی ایلف کو دیکھا۔ میں میاں بھی بولتی کہ وہ اسے ٹوک گیا۔ تم بتاؤ۔ وہ ٹیلر کو گھورنے لگا۔ میں کچھ نہیں کر رہا۔ ٹیلر ہاتھ جھاڑتا بولا۔ سیریسلی اسی لیے اسے والز پر پن کر کے رکھا تھا تم نے؟ ایلف کی آواز میں غصہ اور لا تعلقی سی تھی۔ دیکھو میں ٹیلر کچھ بولتا کہ وہ انگلی اٹھا گیا۔ دیکھو میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، دوبارہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ وارننگ دے رہا تھا۔ ٹیلر نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ میاں اس کا اثر و رسوخ دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی اس کے آگے کچھ بولے بنا چلا گیا۔ ایلف نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے روم میں لے آیا۔ تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ گھور کر بولا۔ ہاں، اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ جانے دو اب مجھے۔ میاں اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی غصے سے کہہ کر آگے جانے لگی، جبکہ ایلف نے اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ میاں مچلی، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اور ریلی؟ وہ اس پر جھکا۔ ہنی ایکچولی تم یہ جانتی ہی نہیں کہ جب ہم اپنے دشمنوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ جاننے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جبکہ میاں پر ایسے جھکا ہوا تھا کہ وہ کہیں سے بھی بھاگ نہیں سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ بس اس کی سمت دیکھے۔ تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ میاں بھڑکی، جبکہ ایلف نے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو اس کے شانے سے نیچے کھینچ دیا۔ تم چاہتی ہو تمہارا یہ خوبصورت بدن بدصورت ہو جائے، دیکھنے لائق نہ رہے؟ وہ بنا کسی رعایت کے بولا۔ تم مجھے ڈرانا بند کرو۔ ابھی اس کے الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ ایلف نے اپنی ٹائی سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے باندھ کیوں رہے ہو؟ میری بات سنو، میں واقعی اب نہیں بھاگوں گی۔ میاں کم از کم یہ اذیت پھر نہیں سہ سکتی تبھی بولی، جبکہ وہ اس کے ہاتھ باندھ کر صوفی کے پشت پر پن کر گیا۔ میرا یقین کرو میں نہیں بھاگوں گی، اب پلیز مجھے ٹارچر نہ کرو۔ وہ بے بسی سے بولی۔ ٹرسٹ مائی فٹ، مافیا کی دنیا میں سب سے کمزور لفظ ہے یہ۔ بیبی تمہارے باپ نے کچھ نہیں سکھایا کیا؟ دیکھو پلیز مجھے سونے دو، مجھے کھول دو۔ اچانک نیند بھی آ گئی۔ وہ تنزیہ مسکرایا۔ ہاں کیونکہ میں تھک گئی ہوں، پلیز مجھے کھول دو۔ وہ اپنے پاؤں بھی بنتے دیکھ اب رونے لگ گئی۔ ایسے ہی سو جاؤں، بے رحمی سے کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میاں کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں میں ٹائی تھی تو اس کی ٹانگوں میں ہتھکڑیاں بندھی تھی، اور یہ عمل کافی تکلیف دہ تھا پہلے دن سے لے کر آج تک۔ پلیز مجھے، میاں پھر سے بولتی کہ وہ اس کے منہ پر ٹیپ باندھ گیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، جبکہ میاں روتی رہی باقی ساری رات۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو برتنوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو ہمارے گھر میں وہ بن رہی ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان بن رہا ہے اور تھوڑا سا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایپیسوڈ باقی چھوٹی ہے، تو میں انشاءاللہ کل والی ایپیسوڈ لانگ دوں گی اور اس میں کافی چیزیں کور کروں گی، جبکہ ہمارے گھر کل تھوڑا سا ختم ہے قرآن خوانی وغیرہ، تو لیکن شاید کل بھی چھوٹی آئے، لیکن پرسوں انشاءاللہ میں اس کو بڑا کر کے دوں گی۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔